मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन यही वो चाहते थे। जब आपकी ऑपोजिशन मुल्क के मुफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और यही ज़हनियत कुछ अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर है। नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाए हैं, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन खबरों के लिहाज से बड़ा अहम था। एक तो मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है कि वो कल जो हमारे कौमी दिन की तकरीबात है उसमें बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ हैं। दूसरी चीज, कराची में आज हालात खराब करने की कोशिश की गई। शरई अदालत के साबिक जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी को कराची में निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये मुल्क और खास तौर पर शहर कराची में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की एक बड़ी साजिश थी जो नाकाम होगी, और खुदा ने उन्हें भी महफूज रखा। अब आते हैं आज की डिबेट की तरफ। नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग के हवाले से बुलाए जाने वाले इजलास पर अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। यह बड़ा हसास मामला है और कलअदम तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान जिस मोड़ से गुजर रहा है इस पर कौमी हम आहंगी की अशद जरूरत है। क्या यह मामला जो है वो सियासत की नजर हो रहा है या इस पर सियासत हो रही है? हुकूमत की ब्रीफिंग पर और अभी तक जो किए जाने वाले इक़दाम हैं उस पर अपोजिशन अदम इत्मीनान क्यों जाहिर कर रही है? अपोजिशन रहनुमा ही ये मुतालबा करते आए थे कि इस मामले पर उन्हें एतमाद में लिया जाए। अब हुकूमत अगर एतमाद में लेना चाहती है तो फिर अपोजिशन जो है वो क्यों इनकारी है? दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें सड़कों पर आने की तैयारी भी कर रही हैं। मरियम नवाज ने मियां साहब की सेहत के मामले पर जेल के बाहर धरने की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज की ऑप्शन पर गौर कर रही है। क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएंगी या नहीं? ये हमारी डिबेट नंबर 2 है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं करा दूं। शाद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। उस्मान डार साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो उस्मान डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नफीसा शाह साहबा और राना तनवीर साहब हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करें। मगर भट्टी साहब, मैं ये डिबेट का आगाज आपसे करूंगा। ये क्या इशू जो है वो अब ब्रीफिंग में, क्योंकि इन्होंने ना जाने का फैसला किया है, दफ्तर खारजा में जो ब्रीफिंग थी उस पर एतराज है, असल इशू नेशनल एक्शन प्लान है इस वक्त या अपोजिशन के केसेस हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उनका हक है, वो बेहतर समझते हैं जाएं, ना बेहतर समझते हैं नहीं जाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई उन पे सारे हम मुत्तफिक होते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैंने कभी भी ये कल्चर छोड़ दें कि बिलावल ने कोई बयान दिया है तो मुल्क दुश्मन हो गए हैं, हाँ। नवाज शरीफ ने कोई बयान दिया है तो, या नवाज शरीफ ने कोई काम किया है तो गद्दार वतन हो गए हैं, या हम कोई काफिर हो गया या कोई फलाना हो गया, ये नहीं है। मुझे इख्तलाफात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये भी है कि जमाली साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो एक वोट जो उनको चाहिए था वो किसका था? आजम तारिक साहब का था। आजम साहब तारिक साहब कौन थे? वो आपको किस जमात से थे पता है। पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर अपने 5 साल में क्या किया ये भी आपको पता है। 2008 से 2013 के दरमियान मुस्लिम लीग नून ने 13 से 18 के दौरान क्या किया आपको पता है। क्या दोनों जमातों ने एलानिया और गैर एलानिया इन तंजीमों से वोट नहीं लिए? मोहम्मद अहमद लुधियानी या महबूब अहमद लुधियानी ने कायरा साहब समेत 7 पीपी उम्मीदवारों की हमायत की थी, बिलावल साहब ने कभी कोई बयान नहीं दिया। चौधरी निसार की मुलाकातें इनसे हुई थी एज ए वजीर दाखिला, बिलावल साहब का कोई बयान नहीं आया। शाहिद खाकन अब्बासी की मुलाकातें हुई थी, बिलावल साहब का कोई बयान नहीं हुआ। शेख रशीद साहब के कब जिहादी कैंप थे, कब के? 30 साल सियासत में कभी बिलावल ने कहा है उनको कि यार ये खुदा का खौफ करें, अब हम करें? बिलावल की बातें गलत नहीं है। वजीर आजम ने कहा है कि पूरी दुनिया वर्सेस पाकिस्तान है, आप भी उस मीटिंग में थे, हाँ। और हमें ये करना है। मगर मैं दूसरी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब के जादी शहरियार अफरीदी वजीर जब बने हैं, जिस दिन ओथ लिया है उस दिन बिलावल का बयान आना चाहिए था कि भाई ये तो इनके तो फला, इन्होंने फला एक बयान दिया था, ये तो इनका है, तो सीरियस इश्यूज है, इनको ना इंटीरियर मिनिस्ट्री बनाए। अच्छा, असद उमर कब के वजीर हैं आपको पता है। अब यह है कि असद उमर साहब पे इल्ज़ाम लगता है, ये पॉइंट ज़रा सुन लीजिएगा फिर आगे जाइएगा, कि इल्ज़ाम उन पे है मौलाना फजलुर रहमान खलील का, हाँ।
کہ ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر آئی تھی, اور مولانا فضل الرحمان خلیل کا یہ اسپیکٹ چھوڑ دیں کہ وہ طالبان کے مخالف تھے اور وہ سوسائڈ بمبنگ کے خلاف تھے, یہ چھوڑ دیں. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان دوسرے جو ہیں, یہ انہوں نے ایک آل پارٹیز کشمیر کانفرنس اسلام آباد میں بلائی اس 3 فروری یا 5 فروری کو. اس میں زرداری صاحب بیٹھے تھے, مولانا فضل الرحمان بیٹھے تھے, جماعت اسلامی بیٹھی تھی, ساتھ مولانا فضل الرحمان خلیل بیٹھے تھے, اور ساتھ امیر حمزہ جماعت الدعوہ کے نائب امیر موجود تھے. کیا بلاول نے کبھی کہا ہے زرداری صاحب کو کہ میں آپ کو اپنی پارٹی سے سیک کرتا ہوں؟ نہیں, سن بلاول صاحب نے کبھی کہا ہے کہ زرداری صاحب آپ نے یہ برا کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں, نیشنل ایکشن پلان, اور یہ بیان دینے کے بعد شام کو مولانا فضل الرحمان سے ملے. پہلا بیان اس وقت آیا تھا جب چین ہمارا وہ ٹیکنیکل ہولڈ کر رہا تھا کس کا, مسعود اظہر صاحب کا, اس وقت پہلا بیان تھا. دوسرا بیان, یہ تو بیان دینے کی کوئی ضرورت ہے یار, یہ تو کبھی کوئی دے ہی نہ کہ ہم نے اس لیے ان کو اندر داخل کیا ہے کہ وہ اوپر اڑا نہ دے. یہ سیاست ہے, یہ پیچھے منی لانڈرنگ کیس ہے. I get your point کہ یہ سارے معاملہ سیاست ہے, یہ منی لانڈرنگ پوائنٹ ہے, یہ منصوبہ بندی ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. I get your point. ڈار صاحب, یہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ساتھ لے کے چلے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے, بڑا حساس معاملہ ہے, قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, ایسے موقع پر سب کو ساتھ ہونا چاہیے. الزام حکومت پر یہ بھی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ حکومت نے شروع کی ہے. جب بلاول نے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی تو اس کے جواب میں جو ہے وہ پہلے شاہ محمود قریشی کی تقریر اور تھی, مگر جو اسد عمر نے تقریر کی اس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے. دیکھیں رحمان, مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن والے میاں صاحب کی صحت کے ایشو کو لے کے اور پیپلز پارٹی والے نیب کیسز کو لے کے اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے نیب کیسز سے یہ نیشنل ایکشن پلان پہ سیاست. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایشوز پہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ ایک تو بٹی صاحب نے بڑی اچھی طرح خلاصہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ یہ اتنی ہی زیادہ ان کو ہمدردی تھی تو پھر اپنے دور میں ان سب کا کردار سامنے ہے. صرف میں ان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیشنل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پہ اگر انہیں جس طرح یہ بات کرتے آئے ہیں, اب ہم جب ان کو بلا رہے ہیں, میٹنگ کال کیا, اسے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے, تو کم از کم میں آپ کے پروگرام میں ہی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پہ. سر مگر کیا آپ نہیں سمجھتے بلانے کے طریقہ کار سے تو حکومت سر بڑی, تو اس میں جو بڑے کا کردار ہے وہ تو حکومت کا ہوتا ہے نا, تو حکومت کو جو کردار ادا کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے حکومت وہ کردار ادا کر رہی ہے؟ انہی سے پوچھ لیتے ہیں یہ کس طرح رضامندی کریں گے, کیونکہ یہ تو ایک قومی ایشو ہے اور ہم قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے تیار ہیں. کیا چاہتے ہیں ہم سے, ہمیں بتائیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نہیں سے پوچھ لیتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, کیوں نہیں اپوزیشن جو ہے وہ جانا چاہتی اس بریفنگ میں, جبکہ آپ لوگوں کی خود ڈیمانڈ تھی کہ بلائیں, اعتماد میں لیں, فیصلہ سازی میں جو ہے وہ شامل کریں, پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے, نیشنل ایکشن پلان والا, کالعدم تنظیموں والا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر کبھی بھی سیاست نہیں کی. پچھلے دور میں نیشنل ایکشن پلان کا جو تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آیا تھا, لیکن ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, پارلیمنٹ میں جو جوائنٹ اجلاس ہوا اس میں بھی بہت پازیٹیو رول ادا کیا, اور جو بھی نکات تھے 20 نکات تھے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, اس کے اوپر آگے بڑھ کر نہ صرف اس کی سپورٹ کی, لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کنسسٹنٹلی کہتے رہے کہ اس پر عمل کرے, اس وقت بھی جب حکومت خود بیک فٹ پر چلی گئی تھی. تو اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں. حکومت خود شاید چاہتی ہے کہ یہ فیل ہو, کیونکہ آپ کو جو کل آپ نے منظر دیکھا یا پرسوں 2 دن پہلے 20 تاریخ کو جو ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ انہوں نے کی, جلاؤ گھراؤ پولیس کی طرف سے ہوا, پھر اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ کی ورکرز سے ایک تھانے سے دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے, پھر پتہ نہیں کتنے دفعہ 10-15 دفعہ لگا کے آپ ہمارے کارکنوں کو انہوں نے جیل بھیج دیا. تو ہم تو اس وقت ڈسٹربڈ ہیں. اس ماحول میں ہم کیا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے جب وہ ہمارے کارکنوں کے اوپر, وہ کارکن جو صرف نعرے لگانے بھی نہیں آئے تھے, نعرے لگاتے ہیں اور آئے تھے سولیڈیرٹی کے لیے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو, پارٹی کی قیادت کو سپورٹ کرنے آئے تھے. ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیسے پولیس گردی ہوئی, پولیس کا
بہت غلط رویہ، اور اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کی ایک تاریخ ہے، اور وہ ایسی تاریخ ہے کہ 120 دن انہوں نے کیپٹل کا جلاؤ گھراؤ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کا جلاؤ گھراؤ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے اپنے ڈرٹی جو لینن ہے وہ ٹانگ دی، انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، اور اس پر ان کو اتنا صبر نہیں ہوا کہ 30 منٹ بھی ہمارے کارکنوں کو برداشت کرتے۔ اب اس ماحول میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز کلیئر کریں، میں ایک منٹ آپ کا لوں گا، میں صرف آپ کے لیے آپ کی 1 منٹ کے لیے بات کاٹ رہا ہوں، بٹ مجھے یہ کلیئر کریں کہ آپ کا نہ جانے کا، مسلم لیگ نون کا تو آ گیا، انہوں نے خط لکھ دیا شہباز شریف نے کہا آپ پارلیمانی رہنماؤں کی بجائے ایوان کو بریف کریں۔ آپ کا جو پہلا موقف ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اور یہ وہی بات ہے جو آپ کریں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے بعد حکومت کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے۔ دوسرا اعتراض ہے آپ کا دفتر خارجہ پہ، پیپلز پارٹی کا سٹانس اس وقت ہے کیا؟ کیوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس بریفنگ میں اس نے نہیں جانا؟ دیکھیں ابھی پارٹی اس وقت ہماری ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کوئی کون سے تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کدھر کچہری میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیل کرانے میں ہمارے کارکنوں کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس ماحول میں ہم کیا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے؟ دوسرا جو ہمارے چیئرمین کا موقف ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تو ایک پرانا ڈاکیومنٹ ہے۔ اب جب ایف اے ٹی ایف کے پرسپیکٹو میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی انٹرنیشنل کچھ ڈیمانڈز ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر جو کالعدم تنظیموں کا ایشو ہے اس کے اوپر ہم ایک ایکشن کریں گے اور نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کریں گے۔ یہ حکومت کا موقف تھا۔ چیئرمین صاحب نے صرف یہ کہا کہ آپ کے اندر آپ کے رینکس میں دگلا پن نظر آ رہا ہے۔ اس سے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، اسد عمر صاحب فائنانس ان کو چھوڑ دیا، آئی ایم ایف ان کو بھول گیا، ان کو صرف یہ یاد تھا کہ بلاول بھٹو ہیں یا زرداری۔ کس قسم کی یہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ دو چیزیں نہیں کر سکتے، یا آپ کنفرنٹیشن کریں یا آپ ملک کو اور معیشت کو سنبھالیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے جو روڈ میپ چوز کیا ہے وہ کنفرنٹیشن کا چوز کیا ہے، تو اب ماحول انہوں نے خود بنایا ہے۔ ایکشن اینڈ ری ایکشن اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا آپ کے لیے سوچیں گے، اور ہمارا اتنا پازیٹیو رول تھا۔ نہیں مگر یہاں پہ یہ دونوں لائنز بلر ہو رہی ہیں نا نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ دونوں لائنز جو ہیں وہ بلر ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے، اسد عمر صاحب کو یا حکومت کو پارلیمنٹ میں ایسی تقریریں کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے؟ رحمان، حکومت کا کیا بیانی ہے؟ جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، مودی سرکار کیا بات کرتی ہے؟ مودی سرکار بھی یہی بات کرتی ہے۔ اور یہ جو پلوامہ میں جو ہوا آپ کو لگتا ہے جو دیکھیں یہ کہنا جی کہ حکومت، دیکھیں یہ کہنا جی کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، 3 وزراء جو ہیں وہ ان کے جو ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے، بڑا سافٹ کارنر ہے۔ بلاول صاحب خود کو تو فیوچر کا پرائم منسٹر پیش کر رہے ہیں نا اس ملک کا، تو ان کے بیانیہ کی وجہ سے جو ہمارا ملک کا بیانیہ انٹرنیشنل فورمز میں وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، قومی سلامتی کو ہرٹ کر رہی ہیں، کر رہی ہے، یہی ہمارا کہنا ہے۔ اور بہت سارے ایشوز ہیں، ہماری گورننس پہ یہ بات کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو نیشنل ایکشن پلان کوئی سنگل ہینڈڈلی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کولیکٹیولی تمام صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ یہ خود کتنے سنجیدہ ہیں، اپنے صوبے میں انہوں نے کتنا اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے، کتنی بینڈ آؤٹ فٹس کو خلاف انہوں نے ایکشن کیا ہے، اور دیگر ادارے اس میں ساتھ ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ کو یہ ٹارگٹ کرنا جی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ، اور سب سے زیادہ بات جو شکایت مین آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے کہ دیکھیں میں بھٹی صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میں بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب کہہ کے بلاؤں گا، مگر میں اوئے اور تو تکار پہ ہوں گا تو یہ میرے ساتھ کیوں چلیں گے سر؟ دیکھیں رحمان، میں جس بات کو زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متاثرہ پارٹی ہے دہشت گردی کی۔ بی بی شہید آپ کے سامنے ہے، آج میں سمجھتا ہوں بی بی شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، وہ بھی جس طرح یہ نیشنل ایکشن پلان سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے وسیع تر ملکی مفاد میں۔ سر حکومت کے رویہ، کیونکہ میرا خیال ہے اپوزیشن کی تو مین شکایت یہی ہے نا کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، کیا
ग्राउंड है, क्या जस्टिफिकेशन है हुकूमत के रवैये के हवाले से? कोई जिस तरह का हुकूमत ने रवैया, क्योंकि हमने वो बड़ा एक अच्छा हफ्ता देखा था पाकिस्तान की सियासत में, जब सब ने जो है वो अपने अपने इख्तलाफात जो है वो साइड पर रख दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की वो सियासी जमातें नहीं है जो पहले थी, मगर एक हफ्ते बाद एहसास हो गया कि ये हैं वही पुरानी जमातें ही हैं। नहीं, वो आपने दोबारा पंजाब असम्बली में तनख्वाहों पे नहीं देखा? वहाँ भी सारा बड़ा यकजहती थी, इज़हार सारे थे, यानी जहांगीर, ये दो इश्यूज हो गए, एक इंडिया वाले मामले पे और एक अपनी जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने, अरबपति जहाजों वाले ने कहा कि मेरी तनख्वाह 18,000 से 80,000 की जाए, तो ये बहुत बड़ा एक, और उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी, सारे थे। लेकिन देखिए, नफीसा शाह साहब की पहली बात बिल्कुल ठीक है, असद उमर साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई बिलावल भुट्टो लगाता है, जरदारी लगाता है, माँ का नाम लगाता है, बाप का नाम लगाता है। मुझे तो आज भी अपनी माँ पे फख्र है कि मेरी माँ का ये नहीं होना चाहिए था। तकरीर की जरूरत नहीं थी, और नहीं, वो तकरीर की जरूरत नहीं थी, उनका ये काम ही नहीं है, ये उनका काम नहीं है। जिस काम के लिए वो आए हैं वो करें। दूसरी बात 100% ठीक है कि जिस कारकुनों को मार धाड़, ये वो भी ठीक है, लेकिन जो मेरे भाई और मेरे दोस्त और दलील से बात करने वाले मुस्तफा नवाज खोखर ने थप्पड़ मारा है, वो भी रियासत को थप्पड़ मारा है, वो भी इस निजाम को थप्पड़ मारा है। आबद शेर अली ने एक मरतबा मारा था, इन्होंने मारा था, और ये सारा चलता है। तीसरी बात है कि ये बिलावल जो बातें कर रहा है वही प्राइम मिनिस्टर बातें कर रहे हैं। बिलावल जो पीपल्स पार्टी चाहती है वही हुकूमत चाहती है, जो नून लीग चाहती है वही हुकूमत चाहती है। हमने नेशनल एक्शन प्लान कब बना? शहबाज शरीफ, देखिए शहबाज शरीफ से बिलावल की बातों को तो मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं, वो करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो मोदी कर रहा है। नहीं, बात सुने, मैं बिलावल की उस बात को कर रहा हूँ कि ये करना चाहिए। दो बयान जिस पे मुझे एतराज है, मैंने पहले भी कहा है कि हमने अपने लोग, हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपने जो लोगों को पकड़ दकड़ की है या अंदर दिया, उसकी वजह ये नहीं है कि हम कुछ सीरियस हैं, उसकी वजह ये है कि वो इंडिया के जहाज आके गिरा देंगे। ये बोंगी है, एक अजीम उशान बोंगी इस सदी की, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे बिलावल की बोंगी है, नस्ल दर नस्ल भूखे नंगों का अरबपति जो कायद है उसकी बोंगी है। दूसरी जो उन्होंने वो कहा कि ये बात की जा सकती है, ये तीनों बंदे जिन पर इनको इतराज थे, ये बैठ के भी, इन हाउस भी, सारा भी बात कर, जिस दिन आर्मी चीफ आए थे, सारी फौजी क़यादत ने दी थी, उस दिन बात करनी थी कि इनका भी ख्याल करें। ये बिलावल की बात को पता कितना दूसरे मीडिया ने, भारत ने, मैं कल देख रहा था 18 अखबार मेरे पास थे, 12 चैनल मेरे पास थे, जो उन्होंने लिंक करके चलाई है। बिलावल इज नॉट, इसमें कोई नहीं है। चीचों की मलिया का तहरीक, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक पार्टी थी, उनको हुकूमत मिली, उसका वो चेयरमैन है और अगली उनका फ्यूचर है, और दुख होता है। दूसरी बात ये जो है कि ये बात वही है, करना हमने है, ये करना पड़ेगा, ये इसके बगैर चारा कोई नहीं है। ये हमारे लोग थे, ये कोई बाहर से नहीं आए। कैसे होगा? वो कहते हैं अपना रवैया ठीक करे, ये कहते हैं कि भाई जी आप अपना रवैया जो है कैसे ठीक होगा? मतलब आप इतना सेंसिटिव मामला और खतरा अभी टला नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं सर, आपका रवैया ऐसे ठीक होगा कि आप असेंबली के अंदर मुराद सईद से और ये जो बाकी लोग जो तकरीरें करते हैं, एक जुमला मिसाल के तौर पे, असद उमर के कहने से ये चोर नहीं बनेंगे, मुराद सईद कहने से ये डाकू नहीं बनेंगे। नैब को काम करने दें, अदालतों को काम करने दें, साबित होने दें कि वो चोर है। हमारा रवैया कैसे दुरुस्त देने लगेगा? हम मियाँ साहब को अगर जमानत मिल जाती है, मुंह से बाहर चले जाएं, इलाज करेंगे, बड़ा जबरदस्त रवैया गवर्नमेंट का। नैब केसेस खत्म हो जाएं, वो सब कुछ खत्म हो जाए, बड़ा जबरदस्त रवैया हुकूमत का। देखिए, पहले ना ही हम मियाँ साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं, ना ही पीपल्स पार्टी के जो ये केसेस हैं नैब के अंदर, उस पर सियासत कर रहे हैं। अलबत्ता ये खुद इन्होंने वर्कर्स को कॉल की, जेलों को कॉल की, नैब ऑफिस के बाहर पहुंचे, ये खुद अपने इमरान खान की पेशी होगी। मुझे एक चीज बताएं, इमरान खान को अगर कहीं बुलाया जाता है तो क्या वर्कर्स नहीं जाएंगे? पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, उसकी पेशी हो चाहे उसका जलसा हो। मेरी बात सुनिए, मैं पीएमएलएन वालों के जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ इस बात का जरूर क्रेडिट दूंगा, जब मियाँ साहब पेश होते थे इसी तरह नैब में, वहां कोई इस तरह का माहौल नहीं था। मरियम नवाज की पेशी देखें, लेकिन कोई तोड़ मरियम नवाज की जब पेशी हुई थी तब आपको एक पुलिस वाले को मियां साहब के साथी थे, उन्होंने थप्पड़ भी मारा। उन्होंने खुद टारगेटेड ऐसे किया क्योंकि ये सिचुएशन इनको सूट करती है। भाईजान ने इसमें ये डार साहब ठीक नहीं कह रहे, मेरी बात सुने। नहीं, ब्रेक के बाद नहीं। अच्छा चले फिर मुख्तसर कर ले। बात ये है कि इमरान खान जब से हुकूमत में होते हैं तो वो क्या करते हैं? थाने से बंदे छुड़वाते हैं कि नहीं?
وہ ان کے دور میں دھرنوں میں گلیلیں، اور وہ کیا ہوا تھا جب نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو کیا ہوا عوامی ایشو کے اوپر تھا، اور یعنی کوئی ماڈل ٹاؤن کرتا ہے، کوئی سائی وال کرتا ہے، بریک کے بعد آگے میں بریک کے بعد آگے کوئی ماڈل ٹاؤن کرتا ہے، کوئی سائی وال آپ سے بھی کرتا ہے۔ رسپانس لیتا ہوں، ایک بریک لے رہے واپس۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اپوزیشن جماعتوں کا کیا بریفنگ میں نہ جانا، نیب کے حوالے سے جو بریفنگ بلائی گئی تھی اس میں نہ جانے کا فیصلہ درست ہے؟ رانا تنویر صاحب بھی ساتھ آگے، نفیسہ شاہ صاحب ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں ذرا پہلے رانا صاحب لیٹ جوائن کر رہے ہیں، مگر رانا صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو ہماری جو ڈسکشن تھی، جو بحث تھی کہ اپوزیشن کیا اس معاملے پر بھی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، جو اس بریفنگ میں جو کہ مطالبہ بھی اپوزیشن کا ایک طرح سے اسے کہا جا سکتا ہے رہا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں، ہمیں اعتماد میں لیں، ہم سے پوچھیں، ہم سے انپٹ لیں فیصلہ سازی میں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے کالعدم تنظیموں کا، تو کیا اس پر بھی جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے؟ ایبسولوٹلی نو، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں ایسے ایشوز پہ جو نیشنل ایشوز ہیں یا اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی میٹرز۔ اور جب انڈیا کا مسئلہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ کس بڑے دل کے ساتھ، بڑے دماغ کے ساتھ، حال تو کہ ہماری جان بھی حاضر ہے جہاں یہ معاملات ہیں، لیکن ہم نے تو بھگتا ہے، ہم نے تو جو 5 سال پچھلے تھے مل کے سب نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ایک یہ جو نیب کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہا، پھر دہشت گردی کے خلاف جو پروگرام تھا سبھی نے سپورٹ کی، الحمدللہ ہمارے آرم فورسز نے اس پہ قابو پایا اور بڑے زبردست آپریشن ہوئے، ضرب عضب تھا یا رد الفساد۔ لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جب یہ انڈیا کی اگریشن تھا اس وقت بھی جس طرح ہیوملیشن دیکھنے میں آئی، زرداری صاحب تھے، زرداری صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ پر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب تھے جو 3 ٹائم چیف منسٹر رہے ہیں، ایک پی ایم ایل این بہت بڑی پارٹی ان کے سربراہ ہیں، اور ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ جائیں، زرداری صاحب کی تو اپنا فیصلہ تھا، لیکن ہم نے شہباز صاحب کو کہا جی آپ جائیں، پرائم منسٹر اور آرمی چیف وغیرہ آئیں گے اور سارے وہاں بریفنگ ان کیمرہ ہے، اور ہم لوگ گئے وہاں پہ، جس طرح میرا حال نفیسہ شاہ صاحبہ تو شاید ادھر تھیں یا میرا حال تھیں، مجھے جو یاد پڑتا ہے یا نہیں تھی، لیکن وہاں 15 منٹ نہیں، 7 بجے ٹائم تھا، 7:15 7:30 7:45 3 چیئر لگیں، ایک چیئر ہٹا دی گئی۔ یار اگر اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ یہ سیریسنیس ہے، یہ انہوں نے اس کو اہمیت دی کہ آ کے صرف جو ہیئر سے کہ اس کو مناتے رہے پرائم منسٹر کو، لیکن وہ ہاتھ ملانا تھا، ہاتھ نہیں ملانا جی۔ پھر اگلے دن آئے، جس طرح وہ پرائم منسٹر آف اے کنٹری جس طرح چیئرز کو پھلانگ کے چھلانگے لگا کے اپنی سیٹ پہ گیا کہ وہاں لیڈرز اپوزیشن سے ہینڈ شیک نہ کرنا پڑے، یہ ساری باتیں تھیں۔ رہی بات ابھی کی ویل تھاٹ ہمارے اندر ڈسکشن ہوئی ساری جوائنٹ اپوزیشن کی، آپس میں ہم نے بات کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی تھا کہ ایک تو نیب کا مسئلہ ہے کہ یہ سارا ایک اپرووڈ پلان ہے، اب کرنی ہے امپلیمنٹیشن میں وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ہم پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ انہوں نے جی اس خواہ طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ گو ہم نے اپنی جو ہماری گورننس تھی جس طرح کی تھی، آپ نے دیکھا کراچی کی روشنیاں بحال کی، یہاں جتنی بھی سپورٹ دے سکتے ہیں فورسز کو وہاں ایلیمینیٹ ہوا، سارا کچھ ہوا، اور یہ آؤٹ فٹس جتنے بھی یہ بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ یہ کہنا کہ جی لیے نہیں گئے کیونکہ آتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹی وی پہ تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اس طرح ایکشن ہی لیا۔ شہباز صاحب نے ادھر پنجاب میں کیا تھا، بڑا زبردست کام کیا تھا، ان لوگوں کو پکڑا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی ہائی کورٹ نے چھوڑا، حافظ سعید احمد صاحب تو اندر بڑی دیر رہے۔ نہیں سر، مگر مجھے رانا صاحب بریفنگ پہ سر دفتر خارجہ میں ہوتی ہے، بریفنگ کس چیز ایوان میں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کچھ اس میں سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ ان کیمرہ بھی باتیں ہوئی تھی، سوائے میں کہ کوئی میں نے بات نہیں وہاں سنی، سب نے سنی۔ اگر ہمیں یہی بلا کے شاہ محمود صاحب نے کہنا میں تو تو ہم سننے نہیں جاتے، ہمیں پتا ہے کہ میں کیا ہوتی ہے اور کس طرح کہا جاتا ہے، لیکن 20 پوائنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس کون سی، میری بات سن لیں، کون سی ہمارے پاس ایجنسی ہے، کون سی ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسی ہے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی فورس ہے جو ملٹری کی فورس ہے جس سے ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ بس 20 نکات بن گئے، اس پہ کنسنسس ہے، آل پارٹیز، میری پہلے ٹھنڈے دل سے بات سنیں، 20 پوائنٹس ہیں، اس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، خود پی ٹی آئی پی ایم ایل این نے پرائم منسٹر نواز شریف کے ٹائم پہ یہ اپروو کیا، اور اب امپلیمنٹ کرنا، امپلیمنٹ اگر ہم سے
اس میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے یا ہمیں ان کو لگا کہ کہیں ویکنیس تھی تو یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں, ان ٹوٹو کریں, ان لیٹر اسپرٹ کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں, وہاں بیٹھ کے کیا ان سے سننا ہے, مجھے یہ بتائیں. انہوں نے سوائے خود نہیں سر, مگر مین تو وہی اعتراض آ رہا ہے نا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے, یا حکومت اگر ہے. اب یار اس کے بعد رانا صاحب کے بعد کیا ایک بڑی جماعت کہہ رہی ہے کہ حکومت کرے, ہم ساتھ ہیں, کریں. نہیں وہ تو انہوں نے تو کلین چٹ, مگر انہوں نے ساتھ ہے, انہوں نے کہا یہ پیٹی ایشوز ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پیٹی ایشوز ہے سر, ہاتھ نہیں ملانا, ساتھ نہیں بیٹھنا, ساتھ تصویر نہ آ جائے, یہ ایشوز ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے. یہ بہت بڑی, یہ جیسچر بہت بڑے ہوتے ہیں ایک چیف ایگزیکٹو کی طرف سے. یہ دل بڑا کر لیں, یہ اپنا دل بڑا کریں, قومی وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں دل بڑا کریں, بات کریں. بالخصوص پیپلز پارٹی کو ضرور آنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں ذمہ داری صوبوں کی ہمیں کے ساتھ مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. اس میں کم از کم پیپلز پارٹی والے تو جی رانا صاحب, کیا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دفتر دیکھیں, میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اس کو مسئلے کو چلے سارٹ آؤٹ کریں, ہم نے اس بحث کو بھی سمیٹا ہے, کیا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دفتر خارجہ میں بریفنگ ہونی ہے؟ نہیں, ہم نے پرپوز کیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو دیں. پارلیمنٹ ایک صحیح ادارہ ہے, فورم ہے جس پہ زیادہ قوم کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ بریفنگ لیں اپنے پھر ممبرز کو جا کے بتائیں. بہتر ہے, جب آپ کو یاد ہوگا جب سواد آپریشن ہوا سارا پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ, تو اس وقت آ کے پاشا صاحب تھے ISI کے ہیڈ جنرل پاشا, انہوں نے کیمرہ پارلیمنٹ پوری کو بریفنگ دی اور تمام سروسز چیف ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب پارلیمنٹ کو جب اس وقت جب رانا صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا, ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ. جی میں ذرا ایک منٹ نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہم کر اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے نفیسہ شاہ صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب سب کو لے گیا ہے پارلیمنٹ میں. اب یہ کہتے ہیں 4 بندے بیٹھ جائیں, ہم بڑے شاہی ہیں, ہماری بڑی وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ, بڑے ہم سینسٹیو ہیں, ہمارا صنف نازک کی طرح ہم ہیں, یہ گورنمنٹ صنف نازک بنی ہوئی ہے. یہ تو بات نہیں ہوتی, ایک پارلیمنٹ ہے. نفیسہ شاہ صاحب, یہ جو ایشوز ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کو بہت مشکل ہے یہ سولو کرنا؟ اور دوسرا میرا خیال ہے جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا اپوزیشن کا یا بلاول کا یہ باتیں کہنا ہمارے ریاستی بیانیے کے جو ہے وہ خلاف ہے, اور اس میں زیادہ جو پرابلمٹک ہے وہ ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ جس ٹائم پر جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گی جو پی ٹی آئی اس کو ٹوسٹ دے رہی ہے. محب الوطنی کا یہ ہمیں درس نہ دے. ابھینندن جو ملک دشمن پائلٹ تھا, اس کے عزائم تھے کہ ادھر پاکستان کے اوپر حملہ کرتے, اس کو آپ نے چائے پلا کے باعزت بری کیا, بارڈر پر آپ نے پہنچایا. آپ نے ایک دن بھی نہیں رکھا کہ انڈیا کے اوپر آپ پریشر بلڈ کریں, اور آپ نے ریسیو کی, آپ نے ایک اس کے ایکسچینج میں آپ نے ایک لاش ریسیو کی پاکستانی کی. تو آپ ہمیں محب الوطنی کے اس لیے درس نہ دیں کہ آپ وہ جماعت ہیں جنہوں نے پی ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پر, اس ملک کے اداروں پر آپ نے حملے کیے. تو یہ اس کو ٹوسٹ جو ہے وہ غلط دے رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو میں جو ڈاکٹر صاحب نے بی بی کی روح کی, مجھے بہت دکھ ہوا, میں اس وقت انٹرجیکٹ کرنا چاہ رہی تھی. یہ کون ہوتے ہیں بی بی کی روح کی, ان کو تکلیف کا کیا پتا؟ ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں طالبان کے, وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں ٹیررسٹ کے. اعجاز شاہ کون ہے جن کو انہوں نے سیٹ دی ہے؟ اس کو تو یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنانے جا رہے تھے. بی بی نے اپنی ڈائنگ ڈیکلریشن میں کہا ہے کہ ہی از ون آف دا پیپل جس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو. پورا جنرل مشرف کا ٹولی ان کے ساتھ ہے, اور یہ خود فیسیلیٹیٹرز ہیں. عمران خان صاحب سب سے زیادہ اکوڑا خٹک جو طالبان کی اکھوڑا خٹک کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ اس کو 30 کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ کس نے دیا؟ اس لیے یہ ہمیں بالکل مگر آپ کے نفیسہ شاہ صاحب یہ سب چیزوں پر دیکھیں, میری بات سنیں, اب سب چیزوں پر آپ کے اعتراضات ہیں. کلعدم تنظیموں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کیا تحریک طالبان, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گی تو نفیسہ شاہ صاحب اس میں بات ہوگی نا. مجھے آپ پلیز بات تو کرنے دینا, یا آپ بات کریں یا میں بات کروں.
میری ایک ٹرین آف تھاٹ ہے, مجھے پلیز بات کرنے دیں. گزشتہ 15-20 منٹوں سے یہی لوگ بات کر رہے ہیں. کیا تحریک طالبان قلعدم تنظیم ہے؟ ملک دشمن تنظیم نہیں ہے وہ. پاکستان پہ انہوں نے حملے نہیں کیے. افغانستان سے انڈیا ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. کیا لشکر جنگی ملک دشمن تنظیم نہیں ہے؟ ہمارے افواج پاکستان پر انہوں نے حملے نہیں کیے. ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر پر انہوں نے حملے نہیں کیے. ہمارے وکلا پر انہوں نے حملے نہیں کیے. تو یہ کون سی یہ قلعدم تنظیمیں ہیں نا. چیئرمین کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اگر دیکھیں کیا ہم نے تحریک لبیک میں جب ایسا سے ٹکرائی ہے, تھوڑا سا سن لیں مجھے بھی آپ. دیکھیں تحریک لبیک جب ایسا سے ٹکرائی ہے تو کیا گورنمنٹ نے نہیں سٹینڈ لیا؟ کیا ہم نے سٹینڈ نہیں لیا؟ اسی طرح ہم کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالی نیشنل ایکشن پلان کے لیے. لیکن میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا, یہ کیوں اس طرح ہمارے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ کیونکہ یہ جو بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو دھچکا لگے گا جی کہ یہ گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں کر رہی ہے, تو سیاست کہہ رہے ہیں. آپ کا بیانیہ اور ہمارے بیانیہ میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے یار ہیں, مودی کے بھی یار بننا چاہ رہے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان کی بھی آپ یار بننا چاہ رہے ہیں. ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے, اپوزیشن کو گورنمنٹ کو مل کر جو ہمارے اسلامی. مجھے ایک بریک لینے دے ڈاکٹر صاحب, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آگے ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میں چاہتا ہوں ذرا اگلے موضوع کے حوالے سے بات ہو جائے. دو چیزیں, ایک تو مسلم لیگ نون میاں صحت کے معاملے کو لے کر بڑی پریشان ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کے معاملے پر جو ہے وہ باہر آنے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. پٹی صاحب, کیا اپوزیشن جماعتیں واقعی سڑکوں پر آ جائیں گی؟ اپوزیشن سے پوچھیں, دونوں بیٹھے ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, آپ تجزیہ کار ہیں نا؟ نہیں, اب یعنی بڑی مہربانی پیپلز پارٹی کی کہ وہ مہنگائی پہ باہر آنا چاہتی ہے. آ جائے, بالکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیکسز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بابا چیخوں والا اسد عمر جو ہے, بابا اچھا سا تجزیہ, اسد عمر جو بابا چیخوں والا ہے, اس نے چیخیں نکالی ہیں, کوئی شک نہیں. اور ہمارے رولے پڑے ہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جو رانا صاحب کے لیے وہ جو صحت کا تو ڈراپ سین ہو گیا ہے نا, صحت کا تو اب کچھ بھی نہیں رہا. وہ تو آج ٹویٹس آئی ہیں مریم صاحبہ کی, انہوں نے کہا ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور کل وہ اگر نہ ملاقات کرنے دی گئی تو کل وہ جو ہے دیکھیں یہ وہ ان کا حق ہے, وہ بیٹی بھی ہیں, وہ ان کا حق ہے. لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بورڈ رپورٹ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بورڈ رپورٹ, پنجاب حکومت کا 4 رکنی بورڈ, میڈیکل بورڈ رپورٹ, گورنر پنجاب کی طرف آرمڈ فورس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی بورڈ رپورٹ, سروس ہسپتال کے 2 بورڈ رپورٹس, علامہ اقبال میڈیکل جناح اسپتال ڈاکٹروں کا مشترکہ بورڈ رپورٹ, لارجر میڈیکل بورڈ پر 7 میڈیکل بورڈز اور 27 ڈاکٹرز. پچھلی اتوار سے ایمرجنسی کارڈک یونٹ بنا ہوا ہے, 1 ڈاکٹر 1 ٹیکنیشین ہے 8 گھنٹے کے لیے, مطلب دن میں 3 ڈاکٹر, اور اس وقت تک 36 ڈاکٹر بھگت چکے ہیں. میاں صاحب نے وہاں کوئی بلڈ پریشر بھی چیک نہیں کروایا. بڑے قریبی میاں صاحب اچھا, اب نہیں اس رانا صاحب ماشاءاللہ ان کی طرف اب جائیں. جو سپریم کورٹ میں خواجہ حارث صاحب نے بتایا ہے, سپریم کورٹ میں, وہ سپریم کورٹ تو ساروں سے بالا تر ہے نا, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے ریکارڈ کیوں نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ کوئی جواب نہیں تھا, اور وہ اس کا بھی کوئی 65 سے 69 والی وہ تو میری غلطی ہوگی عمر کی جو لگے, وہ بھی چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ خواجہ عارف صاحب نے کہا 2001 سے 2018 تک 17 سال میاں صاحب نے ایک معائنہ یا ایک چیک اپ بھی پاکستان میں نہیں کرایا. ان کا ڈاکٹر لارنس ہے لندن میں, وہ وہاں سے کرواتے ہیں. انہوں نے کہا لاسٹ سن لیں رانا صاحب کی طرف, لاسٹ سن لیں. میں نے رانا صاحب اور آپ کی مرتبہ بولا تھا, آپ نے کہا نا ان سے پوچھ لیں, آپ کو رانا صاحب سے مجھ سے زیادہ محبت ہے, مجھے بھی ان سے محبت ہے, لیکن میری ایک بات تو سن لیں خدا کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو حکومت, آپ نے کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کا نام لیا ہو اور حکومت نے انکار کر دیا, تو خواجہ عارف صاحب نے کہا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, ہم ضمانت لے کے لندن ہی علاج کروائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب سر دیکھیں, یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ اس کے متعلق تشویش پائی جاتی ہے. اور کوئی سپریم کورٹ کی بات بٹی صاحب نے کی, وہاں بھی میں بھی تھا, اور وہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہ سب کے سامنے ساری رپورٹس پڑھی گئی, اور وہاں کہا گیا کہ اتنے ان کے پروسیجر بائی پاسز کے ہوئے ہیں, 7 سٹنٹ پڑے ہیں, 7 سٹنٹ, تو اس وقت انہوں نے 2 ہارٹ سرجریز ہے.
2 हार्ट 17 दवाइयाँ। तो दवाइयाँ, लेकिन दवाइयाँ तो मेरा हाल सर्जरी के बाद होती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता एक हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, स्ट्रेस भी हो और जिस तरह के केसेस बने हैं वहाँ पे डिटेरिएट हो रही है उनकी सेहत। हर रोज़ बुलेटिन आता है कि उनकी जो हालत है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो तकलीफ महसूस करते हैं, ब्लड प्रेशर मैनेजेबल नहीं, मैनेज हो नहीं रहा वहाँ पे, और इस तरह उनकी पेन जो है वो लेफ्ट साइड पे अंजाइना पेन भी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। ये किसी से, और उन्होंने भी कहा है कि रिकमेंड भी किए हैं कुछ चीज़ें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टाइम कम है मगर मैं फिर भी चाहूंगा जरा सबसे रिस्पॉन्स ले लूं। नफीसा शाह साहबा, वेरी ब्रीफली जी, पीपल्स पार्टी क्या आएगी सड़कों पे? देखें, अवाम का पल्स जो है वो यकीनन वो देखकर पीपल्स पार्टी ज़रूर निकलेगी। अगर महंगाई का ये हाल हुआ, बिजली के बिलों का ये हाल हुआ, गैस के बिलों का ये हाल हुआ, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें बिल्स मिले हैं और महंगाई मिली है। अवाम के रिलीफ के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है और पब्लिक जो है वो तपी हुई बैठी हुई है। ये जो तब्दीली के नाम पर जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और यकीनन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन जब भी अवाम को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी स्ट्रीट्स पर आएगी। ऑल राइट, राणा तनवीर साहब, वेरी ब्रीफली सर, साथ देंगे? वैसे पीपल्स पार्टी को बड़ी जरूरत है आजकल भी आपकी। मैं आपको बताऊं कि हमने इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी अपोजिशन ने बेइंतहा कोशिश की है विद ऑल सिंसियरिटी कि हम जितनी इनको सपोर्ट कोऑपरेशन दे सकते हैं दें, ये आगे बढ़ें और डिलीवर करें और एक अच्छा जो पाकिस्तान इनको दिया था आगे चलें और इसको बेहतर करें, प्रोग्रेस करें, इकॉनमी बेहतर करें, लोगों को सहूलतें दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने जो भी इनके टॉप क्लेम्स थे जो इन्होंने मंशूर किया, लाए, भट्टी साहब ने भी बात की है, लेकिन मैं कहता इट वुड बी क्रिमिनल कि अगर अपोजिशन खामोश रहती है। जो महंगाई है, जो मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, जो इन्होंने सारे तबाही डिक्लाइन की तरफ हर चीज। अगर मैं अब टाइम नहीं है जाऊंगा तो मेरा ख्याल एक इंडिकेटर जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, चाहे वो जीडीपी है। टाइम जरा कम है, मुझे डार साहब से। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।